बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में खुतबा हिज्जतुल वदा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी हज के मौका पर दिया था, उम्मत मुस्लिमा जितने भी सहाबाए कराम मौजूद थे सबको ये पैगाम दिया, जो क़यामत तक जो मुसलमान आएंगे, जो इंसान आएंगे, सबको आपने पैगाम दिया। वो अरबी ज़बान में है, लेकिन हम आपको अरबी मतन का उर्दू तर्जमा पेश करेंगे। लिहाजा ये जो खुतबा है हमारे नबी का वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल है, तो लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल और ध्यान से सुनना है। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को आपने अपने पल्ले बांध लेना है। अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो हमारे नबी ने कितना दर्द भरा ये खुतबा दिया था, ताकि जो बाद वाले लोग आएंगे, हम जैसे लोग, गुनाहगार लोग आएंगे, उनको भी अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक देगा, तो वो अमल करेंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे। जो अमल नहीं करेगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो लिहाजा ये खुतबा बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। खुतबा मुलाहज़ा कीजिए। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसकी हम्द व सना करते हैं और उसी से मदद व मग़फ़िरत तलब करते हैं, उसी की तरफ रजू करते हैं और उसी के दामन अफ़्व में अपने नफ्स की शरारतों और बुरे अमाल से पनाह चाहते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत अता करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, लोगों मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, सुन लो। क्या खबर, शायद इस साल के बाद इस जगह मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी ना हो सके। बंदगाने खुदा, आज के बाद वल्लाह मुझे नहीं मालूम, शायद मैं तुमसे इस मकाम पर फिर कभी ना मिल सकूंगा। लोगों खामोश हो जाओ, तुम लोग इस साल के बाद शायद मुझे ना देख सको। लोगों सुनो, मैं तुम्हें वजाहत के साथ सब कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इस साल के बाद फिर कभी तुमसे ना मिल सकूं। लोगों हज के मसले मसाइल मुझसे सीख लो, मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मुझे दूसरे हज की नौबत ना आए। अल्लाह उसे तरोताज़ा शादाब रखे जिसने मेरी बातें सुनी और उन्हें दूसरों तक पहुंचाया। बाज़ औक़ात सुनने वाला समझदार नहीं होता, और कभी कभी जिसको पहुंचाया जाए पैगाम वो उससे ज्यादा समझदार निकलता है। लोगों तुम लोग शायद मुझसे आइंदा इस हाल में ना मिल सको जिस हाल में तुम अब मिल रहे हो। लोगों तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। तुम में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज्यादा तकवा शियार है। बेशक अल्लाह अलीम व खबीर है। देखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी काले को किसी सुर्ख पर, और किसी सुर्ख को किसी काले पर, सियाह पर कोई फजीलत लिहाज इम्तियाज हासिल नहीं, मगर हाँ तकवा के सबब। बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें तकवा शिआरी अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी अताअत का हुक्म देता हूँ, क्योंकि तुम अल्लाह के सिवा किसी और के बंदे नहीं। और अपने खुतबे का आगाज नेक बात से करता हूँ। जान लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे कदमों तले रौंद दी गई है। अब तमाम आसार जाहिलियत कल अदम और साकित हो गए हैं। खबरदार, अहले जाहिलियत की हर चीज मेरे दोनों कदमों के नीचे है। सुन लो, जाहिलियत का हर खून, इंतकाम, माल, मगसूबा और आसार जाहिलियत यानी खानदानी मरोसी मफाखिर मेरे कदमों तले ता क़यामत कल अदम ठहराए जाते हैं। और जाहिलियत के तमाम बाइस फ़ख्र व गुरूर, ओहदे, मासर व मवाखिर ख़त्म किए जाते हैं। काबा की निगरानी और निगहबानी और सकाया यानी हाजियों को पानी पिलाने के ओहदे बाकी रहेंगे। कत्ल उम्द का किसास बदला लिया जाएगा। कत्ल उम्द के मुशाबा वो कत्ल है जो लाठी या पत्थर से वकूअ में आए, और उसकी दियत 100 ऊंट मुकर्रर है।
اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شامل ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج سے ممنوع قرار پایا جاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنے اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سود یعنی سودی کاروبار اب باطل ہیں۔ اور جہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ثابت ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے بدلے انتقام اب کل عدم ہے۔ اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعت بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں، بے شک نسی یعنی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور از دیا وہ کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لے۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا کے دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی کی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے۔ ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواترہ ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہر مضر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیج ہیں، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی۔ کہو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی نا؟ تو مجمع نے کہا بے شک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن یہاں جمع ہو؟ کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال اور ملکیت، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز اور محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ خوب سن لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اسی طرح آگے فرمایا اللہ کے بندو میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی۔ خبردار ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت، اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کر کے، اور اس کی عزت و آبرو اس پر حرام کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے، اس کا چہرہ اس پر حرام کہ اس پر تماچے لگائے جائیں، اور تکلیف وہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھکا دیا جائے۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال سمجھے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو در حقیقت وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے
کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپس ادائیگی کا متقاضی ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے۔ ضامن ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو اب ایک مجرم اور اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو اب نہ باپ کے جرم کے بدلے باپ پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات یعنی احکام کے تحت اس کے ستر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگوں، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں تو وہ یہ ہیں: نمبر 1، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ نمبر 2، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ نمبر 4، اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلے تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو اگر مارنا ہی چاہو۔ دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک، لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہاں مانے، حسب حیثیت ان کا کپڑا، کھانا، خوراک، لباس، نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور عورتوں پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ نافرمانی کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا یعنی اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ بچہ شوہر کی اولاد متصور ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے سوا کسی اور سے منسوب کیا یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا سے نسبت قائم کی تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، اور جو کچھ تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک سزا یعنی عذاب تو نہ دو۔ اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں بس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے پہنتے ہو۔ پھر اسی طرح ناظرین آگے فرمایا، لوگوں، بے شک مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمہ کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ کسی کی ناحق جان لو یعنی قتل نہ کرو، نہ بدکاری یعنی زنا نہ کرو، اور نہ ہی چوری کرو۔ لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا، پھر ذکر میں کافی طول پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔
بس میں بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک میری سب سے افضل دعا بلکہ تمام انبیاء ما قبل کی یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اور اس طرح ان امور کی انجام دہی کے بعد بطور اجر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو یعنی مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لوگوں دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے، بس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگوں، اللہ نے میراث یعنی ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق نہیں ہے۔ بقول راوی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا اور فرمایا، صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد مجھے دیکھ نہ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگوں، علم، تعلیم، معلومات میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے، وہ اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے یعنی ختم ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ دیکھو، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں، یعنی اس پر سایہ فیون رہتی ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر اس کو تھامے یعنی پکڑے رہے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ صاف و روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ لوگوں سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم یعنی نافذ کرے۔ جان لو، ہر نبی پیغمبر کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت دین و شریعت کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کرنا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض لوگوں کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ ایسے چھڑا لیے جائیں گے، پھر میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب یعنی امتی ہے نا۔ اللہ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے
تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا، ضرور پوچھے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمی عطا کرے گا اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی اور تنگری عطا کرے گا اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو ہی اپنا محبوب مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر اور متفرق کر دے گا اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس اور تنگ دستی دیکھ لے گا اور دنیا میں سے تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے لیے مقدر میں لکھ جا چکا ہے۔ دیکھو اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ لیا ہے اور مجھ سے ان باتوں کو بھی سن لیا ہے، تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا، پس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ دیکھو جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دے، شاید کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن تک یہ سب باتیں پہنچیں گی، یہاں موجود بعض سننے والوں میں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں گے۔ سن لو تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں یعنی بعد میں آنے والوں تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طریقے سے پہنچا دیا ہے نا۔ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچایا؟ سنو کیا میں نے حق تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا تیرے بندے کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔